अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है ताक़ीद यानी कि ज़ोर पैदा करना, और अब ये टॉपिक इख्तिताम पर आज पहुंचेगा। इसमें हमने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा किया था, ताक़ीद लगाई थी, और उसमें हमने 4 तरीकों से एक जुमले में, एक आम से जुमले में ज़ोर पैदा किया था। और हमने ये भी जाना कि उन 4 तरीकों वाले ज़ोर में हम कभी भी तर्जमा अपनी ज़बान में नहीं कर सकते। हमने इन्ना का इस्तेमाल देखा, फिर उसके साथ लाम का, उसके साथ कसम का और कहने वाले का ज़ोर। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमें जुमला इस्मिया के बाद एक और जुमला मिला जिसका नाम था जुमला फ़ेलिया। और जब हम जुमला फ़ेलिया के अंदर गए तो जुमला फ़ेलिया में हमें सिर्फ एक ही फ़ेल नहीं मिला बल्कि 2 तरह के फ़ेल मिले, जिनमें एक था माज़ी और दूसरा था मुज़ारे। पहले हमने माज़ी में ताक़ीद पैदा की, उसके बाद हमने मुज़ारे में ताक़ीद पैदा की। माज़ी में ताक़ीद पैदा करना इतना मुश्किल नहीं था, इसके लिए हमें सबसे पहले हर्फ़ क़द चाहिए था जो जुमले के शुरू में आए और उसमें ज़ोर पैदा करे। फिर अगर हम मज़ीद ज़ोर देना चाहते हैं तो हम इसके शुरू में लाम को लगा दें तो ये बन जाएगा लक़द। और अगर हम मज़ीद ज़ोर पैदा करना चाहें तो हम जुमले के शुरू में कसम लाएंगे और एक ज़ोर होगा कहने वाले का कि बात कह कौन रहा है। अगर अल्लाह ताला अपनी किताब में इन तमाम अल्फाज के ज़रिए, क़द के ज़रिए, लाम के ज़रिए, कसम के ज़रिए बात कहे तो बात का एक अलग अंदाज, एक अलग मफ़हूम, एक अलग सबक निकलेगा, यानी एक सख्ती होगी उसके अंदर। फिर हमने ये भी देखा कि इन जुमले को ऑन कह देता है जुमला इस्मिया को, फिर वो मुब्तदा और ख़बर नहीं रहते। और हमने साथ में ये भी देखा कि क़द फिर जुमले के मायने को माजी करीब में ले जाते हैं, यानी हो चुका का मफ़हूम हमें मिल जाता है। उसके बाद मुज़ारे में 2 तरह के अफ़आल आते हैं, एक हाल और दूसरा मुस्तक़बिल। जब हम मुज़ारे में ताक़ीद इस्तेमाल करते हैं तो मुज़ारे का तर्जमा खालिस मुस्तक़बिल में हो जाता है, फिर हम उसका तर्जमा हाल में नहीं करेंगे बल्कि आइंदा में तर्जमा करेंगे। और मुज़ारे में ताक़ीद पैदा करने के लिए मुश्किल चीज़ थी और वो थी नून, 2 नून। मुज़ारे में ताक़ीद पैदा करने के लिए हमारे पास 2 नून थे, एक का नाम था खफीफ़ा और दूसरे का नाम था सकीला। हल्का नून और भारी नून। हल्के नून में ज़ोर भारी नून की कदर कम होता है, क्योंकि नून भारी है, नून सकीला यानी शद और ज़बर के साथ, तो उसमें ज़ाहिर है ज़्यादा ताक़ीद होगी। उसके बाद हमने ये नून पूरी गर्दान में लगाए थे, ये पूरी गर्दान में आते हैं। और नून खफीफ़ा के बारे में हमें मालूम हुआ, हमें पता चला कि ये कुरान पाक में सिर्फ 2 मकाम पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमें इस पर चाहे तो इतनी तवज्जो नहीं देनी। लेकिन अगर आप कुरान के अलावा अरबी सीखना चाहते हैं तो आप कुछ और अल्फाज में भी इसको तलाश कर सकते हैं। जबकि नून सकीला कुरान पाक में बहुत कसरत से इस्तेमाल हुआ है, इतनी भी कसरत नहीं, लेकिन आपको ये नून ज़्यादातर नून खफीफ़ा के हवाले से मिलेगा, क्योंकि नून खफीफ़ा तो सिर्फ 2 मकामात पर आया है, जबकि नून सकीला बहुत जगहों पर कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। तो नून सकीला और नून खफीफ़ा को समझने के लिए हमने पूरी गर्दान की थी अपनी कल वाली क्लास में। अगर आपको वो समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से देखें, इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सरगर्मियाँ। हमने एक्टिविटीज़ करनी है और ये तकरीबन 5 एक्टिविटीज़ हैं, और ये तमाम की तमाम आपने करनी है, बिल्कुल भी इनको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क हमें हमारे सीखने पे ज़्यादा असर देता है, ज़्यादा बेहतर सिखाता है, मदद देता है। तो अगर ये एक्टिविटीज़ आपके लिए तैयार की गई हैं तो इस मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, और अगर आप वाकई संजीदा हैं सीखने के हवाले से तो आपको इन एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी देनी चाहिए। तो हमारी पहली एक्टिविटी हमेशा की तरह होती है कुरान से मिसालें। हम कुरान से मिसालें भी लेंगे, हम ब्लैंक्स भी फिल करेंगे, हम ट्रू फॉल्स भी सेट करेंगे, हम अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी में भी तर्जमा करेंगे। तो ये कुल मिला के 5 एक्टिविटीज़ हुई, जिनमें हम अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कुरान से मिसालें। और हमारे पास यहाँ पर कुरान पाक से
ان آیات کی مثالیں ہیں جن میں نون ثقیلہ یا پھر نون خفیفہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے یہاں پر نون ثقیلہ ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیں۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم عربی میں ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہوں گی۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس لَأَقْعُدَنَّ، لَأَقْعُدَنَّ، یہ یہاں پر یہ وہی لام ہے جو زور دینے کے لیے آتا ہے، جو جملہ اسمیہ میں بھی آیا تھا اور جو جملہ فعلیہ کے فعل ماضی میں بھی آیا تھا، لقد کے ساتھ جو لام ملا تھا لقد۔ تو اسی طرح یہ لام ہم نے کل والی کلاس میں ایڈ نہیں کیا تھا، لیکن ابھی اسلام کا یہی سمجھ لیں طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے فعل کے شروع میں لگا دیں۔ تو اگر ہم اس فعل کو کھول دیں تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک لام، دوسرا یہ اپنا ایک فعل جو اس کے اندر روٹ لیٹرز ہیں وہ، اور تیسرا نون ثقیلہ یعنی کہ بھاری نون جو زور دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر ہم اس کا فعل نکال دیں تو اس کا فعل ہے اقعدہ۔ قعدہ یقعدو سے بنا ہے اقعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو اقعدہ ہے اس میں اصل تھا یہ قعدہ یقعدو، یقعدو تقعدو تقعدو اقعدو، اقعدو تھا، یہ اس میں اصل میں یہ جو زبر ہے یہاں پر یہ زبر نہیں تھی، یہاں پر یہ پیش تھا، لیکن نون ثقیلہ لگنے کی وجہ سے یہ پیش زبر میں بدل گیا اور یہ آ ہے، اس آ کی وجہ سے اس کا ترجمہ میں کریں گے، کیونکہ اگر یہاں پر تا ہوتا تو اس کا ترجمہ ہم تم میں کرتے، اور اگر یہاں پر یا ہوتا تو اس کا ترجمہ ہم وہ میں کرتے۔ مثلا اگر یہاں پر ہوتا لَيَقْعُدَنَّ تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ ضرور بضرور بیٹھے گا، اور اگر اس پر تا ہوتی لَتَقْعُدَنَّ تو اس کا مطلب ہوتا تم ضرور بضرور بیٹھو گے، لیکن یہاں پر ہے لَأَقْعُدَنَّ، تو اقعدو کا مطلب ہے میں بیٹھوں گا۔ اس کا ہم ترجمہ تین طرح سے، ایک عام فعل مضارع ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا ترجمہ ہم تین طرح سے کریں گے، میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھوں گا، یا میں بیٹھ رہا ہوں، صحیح ہے۔ تو اگر ہم اسے مضارع میں مضبوطی پیدا کریں، سختی پیدا کریں، تاکید پیدا کریں، تو پھر یہ اقعدو سے سب سے پہلے تو زبر دیں گے، اقعدہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اس پر نون لگا دیں گے، نون ثقیلہ یا پھر نون خفیفہ۔ اگر خفیفہ آتا تو اس میں کم زور ہوگا، لیکن یہ یہاں پر ثقیلہ ہے تو اس میں زیادہ زور ہے، اور پھر مزید زور دینے کے لیے ہم اس پر لام لگا دیں گے، تو یہ اقعدو سے بن جائے گا لَأَقْعُدَنَّ، جس کا مطلب ہے میں ضرور ضرور بیٹھوں گا، میں واقعی بیٹھوں گا۔ اب یہ کون ہے جو بیٹھنے کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کی کتاب میں سورہ اعراف میں، تو یہ شیطان ہے، یہ شیطان کے الفاظ ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور ضرور بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ ہمیں اس کا مفعول چاہیے، تو اس کا مفعول یہاں پر اگر آپ تھوڑا دھیان دیں تو آ رہا ہے صراطک المستقیم، صراطک تیرا راستہ، اور صراط یہاں پر تو پر زبر اس لیے ہے کیونکہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو صراطک المستقیم، تیرا مستقیم راستہ، یہ پورا ایک مرکب اضافی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرکب توصیفی بھی۔ اس صراط کی جو صفت آ رہی ہے وہ المستقیم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صراط یہاں پر خاص نہیں ہے تو المستقیم میں ال کیوں آیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا 7 چیزیں ہوتی ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں، ان میں مضاف الی المعرفہ بھی تھا، یعنی یہ صراط ہے ویسے تو نکرہ ہے لیکن اس کو کاف کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، یعنی یوں سمجھے مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ صراط یہ مضاف ہے اور یہ معرفہ ہے تو المستقیم بھی معرفہ ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے، یعنی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو صراط کی صفت آئی ہے المستقیم، اور کا یہاں پر صراط کے لیے مضاف الیہ ہے، تو یہ پورا مل کر صراطک المستقیم، یہ پورا مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مل کر ہو جائے گا مفعول، اور شیطان کے الفاظ کہ لَأَقْعُدَنَّ، اور میں ضرور ضرور بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرے مستقیم راستے پر، اور کن کے لیے بیٹھوں گا؟ یہاں پر یہ متعلق آ رہا ہے لہم،
ان کے لیے یعنی تیرے بندوں کے لیے میں ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور اس کے بعد یہاں پر اس کے آگے اور الفاظ ہیں جس کو ہم ابھی اینالائز نہیں کر رہے ہیں, بس مفہوم سمجھ لیں. ثم لآتینہم, ینہم یہ دوسرا فعل ہے لیکن اس میں شد بھی آئی ہے, تھوڑا اتا یاتی کی طرف آئیں. حمزہ تا یا سے یہ بنا ہے, اتیاتیو سے یہ بن گیا اتایات. یہ کیسے بنا یہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. یہ کچھ غیر صحیح افعال ہوتے ہیں جن میں اتیا سے اتا بن گیا تو یہ حرکات چینج ہو جاتے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ہم فی الحال آگے سیکھیں گے. فی الحال یہ دیکھیں اتا سے ہو گیا آتین. اب یہ آتین کیسے بنا یہ فی الحال ابھی تھوڑا ہمارے لیے سمجھنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم ابھی اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے ہیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ اس میں بھی نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے, زور دے کر اس نے بات کی ہے کہ میں ضرور ضرور آؤں گا, من بین ایدیہم ومن خلفہم, ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم وعن شمائلہم ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے, میں ضرور بھی ضرور آؤں گا یعنی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور سورہ صاد میں بھی آپ شیطان کے الفاظ استعمال کریں گے, لا اغوین, تو یہاں پر لا بھی استعمال ہوا ہے, لام کا زور بھی, یہاں پر بھی لام کا زور اور یہاں پر بھی لام کا زور, اور یہاں پر نون ثقیلہ کا زور, یہاں پر بھی نون ثقیلہ کا زور اور یہاں پر بھی نون ثقیلہ کا زور. یہ ہم یہاں پر اس کا مفعول ہے, اس ہم کو فی الحال اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ اس کا مفعول ہے, یعنی فعل فاعل اور مفعول ہے اور فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع میں پوری تاکید استعمال کی ہے شیطان نے, اور اللہ سے کہا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب یہ ازین زین یزین سے کس طرح بنا یہ آپ تھوڑا خود پریکٹس کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. زین یزین سے ازین اور ازینو سے پھر ہم نون لگا دیں گے, تو نون پھر پہلے نون کو زبر دے دیں گے اور دوسرے نون کو شد کے ساتھ لکھیں گے تو زینن ہو جائے گا, جس کا مطلب ہے میں ضرور بھی ضرور آراستہ کروں گا, میں ضرور بھی ضرور سجاؤں گا, لہم ان کے لیے, فی الارض زمین کو, ولا اغوینہم اور میں ضرور بھی ضرور انہیں بھٹکاؤں گا, اجمعین سب کو, اور لا اغوینہم اجمعین میں ضرور بھی ضرور ان سب کو بھٹکاؤں گا. تو یہ شیطان کے الفاظ ہیں. اس کے بعد ہم سورہ سجدہ میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ, یہ ملأ یملأ سے بنا ہے, ملأ یملأ, اس کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا, کسی چیز کو پورا پورا اوپر تک بھر دینا ہے, ملأ یملئ. اور یملئ سے اگر میں بات کرنے کا صیغہ لاؤں کہ میں بھروں گی تو املؤ کا مطلب ہے میں بھروں گی یا میں بھر رہی ہوں, لیکن میں اگر کہوں کہ میں ضرور بھی ضرور بھروں گی تو پھر میں اس کو کس طرح لکھوں گی, اس طرح پہلے میں اس کو لام لگا دوں گی, اس کے بعد میں اس پیش کو زبر میں بدل کر نون شد والا لگا دوں گی, تو یہ بن جائے گا لَأَمْلَأَنَّ, لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. اور یہاں پر املأن یہ یہاں پر حمزہ ہے اور یہ بھی یہاں پر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے, تو لأملأن میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. کس کو بھر دوں گا, ہمیں مفعول چاہیے تو مفعول آ رہا ہے جہنم, جہنم کو. اللہ کہہ رہے ہیں میں جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا. کس سے بھر دوں گا متعلق چاہیے تو من الجنتی والناس, جنوں سے اور انسانوں سے, اجمعین سب کے ساتھ بھر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہ پھینکے, آمین. پھر سورہ یاسین میں دو الفاظ آئے ہیں, لَنَرْجُمَنَّ اور وَلَيَمَسَّنَّ. رجم یرجمو کہا جاتا ہے, رجم یرجمو کہا جاتا ہے رجم کرنے کو یعنی پتھر لگا کر مارنے کو. یہاں پر رسول اللہ کو یعنی جو رسول اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں بھیجے تھے انہیں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا, اگر تم باز نہ آئے. ابھی تک ہم نے لَإِن بھی نہیں پڑھا, لم بھی نہیں پڑھا اور تَنْتَهُوا میں نہیں پڑھا, یہاں پر تَنْتَهُوا نہ تھا اصل لفظ, تو یہاں پر یہ نون کیوں غائب ہوا ہے یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّ,
تو نرجمن یہاں پر ہم کا ترجمہ دے رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کے ساتھ کریں گے، ہم ضرور بضرور رجم کریں گے، کس کو؟ کم یہاں پر مفعول آ رہا ہے تمہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لیمسنکم تمہیں پہنچے گا، چھوئے گا ہماری طرف سے، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ یہ عذاب علیم یہاں پر فاعل کی صورت میں آیا ہے، یعنی لیمسنکم ضرور بھی ضرور پہنچے گا تمہیں، کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، عذاب علیم پہنچے گا۔ تو یہاں پر دونوں میں نون ثقیلہ استعمال ہوئے ہیں، یہاں پر یہ نون اور یہاں پر یہ نون، اور دونوں میں لام بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اتنا زور کہ اس سے زیادہ زور آ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں آیا ہے لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، اگر تم ہمیں عطا کرو گے اپنے فضل میں سے تو ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے من الصالحین صالحین میں سے۔ تو یہاں پر لنصدقن، یہاں پر صدق پر شد کیوں آئی ہے اور دال پر کیوں آئی ہے، یہ ابھی انشاءاللہ ہم آئندہ سیکھیں گے۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ نون پر شد کیوں آئی ہے اور اس نون پر شد کیوں آئی ہے، تو ان دونوں نون پر نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے، بھاری نون جو زور دینے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لام بھی زور کے لیے آیا ہے، یہ لام بھی زور کے لیے آیا ہے، اور اس نون کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ ہم کریں گے، ہم ضرور بھی ضرور صدقہ کریں گے، اس کے معنی خالص مضارع میں ہو جائیں گے، اور ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے اس میں سے، من الصالحین صالحین میں سے۔ اس کے بعد یہاں پر آئیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، تو وَلَا يَحْلِفُنَّ یہاں پر بھی یہ نون ہے اور یہاں پر بھی یہی لام ہے، اور اس یا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ وہ کے ساتھ کریں گے، صحیح ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ۔ اس کے بعد سورہ انفال میں آیا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لام استعمال نہیں ہوا ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا ہے لا تبلون، یہاں پر لام بھی استعمال ہوا ہے اور نون ثقیلہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کا ہم ترجمہ ضرور ضرور کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّ، جسے لَتُبْلَوُنَّ یہاں پر تا کی وجہ سے ہم تم کا ترجمہ کریں گے، اور یہاں پر نون کی وجہ سے ہم کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر ون اصل میں جمع کے لیے آیا ہے، لَتُبْلَوُنَّ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، فی اموالکم و انفسکم تمہارے مالوں کے ذریعے اور تمہارے نفسوں کے ذریعے، اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیئن کسی بھی چیز کے ساتھ، اور وہ کوئی بھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خوف بھی ہو سکتا ہے، بھوک بھی ہو سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مالوں اور جانوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے، والثمرات اور ثمرات کا جانا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّ یہاں پر لام بھی استعمال ہوا ہے اور نون بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں بھی آیا ہے قول ابراہیم، ابراہیم کا قول تھا لأبیہ اپنے ابو کے لیے، کیا قول تھا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ میں ضرور بھی ضرور بخشش مانگوں گا، لَکَ آپ کے لیے، تو میں ضرور بھی ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے، حضرت ابراہیم نے اپنے ابو کو کہا تھا۔ جس کے بعد پھر سورہ حشر میں آیا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ اگر تم نکالو گے ہمیں تو لَنَخْرُجَنَّ تو ہم ضرور بھی ضرور نکلیں گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہاری مدد کریں گے، یہ منافق لوگ کہہ رہے ہیں اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ کاذب ہیں۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھتے، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے، اور یہاں پر بھی اور لام کے ساتھ بھی آیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم شدید زور دے کر کریں گے۔ پھر نون خفیفہ کی دونوں مثالیں جو قرآن پاک میں دو بار آئی ہیں، ایک سورہ یوسف میں اور ایک سورہ علق میں۔
اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر آپ کو نون ثقیلہ نظر نہیں آئے گا جب تک ہم اس کو اندر سے نہ تلاش کریں۔ میں 2 الفاظ پر سرکل پہنتی ہوں، آپ ان میں تلاش کیجیے گا، 1 اور 2، تلاش کریں۔ دیکھیں یہاں پر کہاں ہے نون خفیفہ، ہلکا نون، جزم والا نون ہے، بلکہ ان دونوں الفاظ میں تو ہمیں نون نظر ہی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اگر ہم ان کو کھول کر لکھیں تو یہ اصل میں تھا یکون، یکون، پھر یکون کے ساتھ آپ نون لگا دیں اور ساتھ میں لام بھی لگا دیں، تو یہ دونوں لگانے کے بعد یہ ہو جائے گا لَیَکُونَن، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان 2 نون کو آپ آپس میں ملا کر لکھیں تو یہ اس طرح بنیں گے، نون 2 زبر نن یا نون نون زبر نن، تو اصل میں اس کے اندر نون خفیفہ موجود ہے، لَیَکُونَم مِّنَ الصَّاغِرِین، اور یقیناً وہ ہو جائے گا صاغرین میں سے۔ یہاں پر اتنا زیادہ زور نہیں ہے، ہلکا ہی زور ہے۔ یہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا جنہوں نے انہیں اپنی طرف ورگلانے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ میری بات نہیں مانے گا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جس کا اسے حکم دے رہی ہوں اگر وہ نہ کرے گا، لَيَسْجُنَنَّ، یہ بھی لفظ یہاں پر قابل غور ہے، اگر آپ غور کریں تو لَيَسْجُنَنَّ، سجنا یسجنو کہا جاتا ہے قید کرنے کو، تو لَيَسْجُنَنَّ، میں ضرور ضرور اسے قید کروں گی، اور وَلَيَكُونَن، اور میں ضرور اسے کر دوں گی من الصاغرین، چھوٹوں میں سے۔ یہاں پر بہت زیادہ زور ہے، جیل میں اس نے واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے چھوٹوں میں سے نہیں کر دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور بڑھا دی تھی۔ تو دیکھیں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا کتنا خوبصورت استعمال ہے یہاں پر، آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہمیں اور بھی زیادہ گہری معنی دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آئیں لَنَصْفَ عَن، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، نصف یہ اصل میں تھا، بلکہ یہ اصل میں نصف او تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر نون خفیفہ آ گیا، اور نون خفیفہ کے آنے کے بعد یہاں پر یہ زبر میں بدل گیا، اور یہاں پر ہم نے لام بھی لگا دیا تو لَنَصْفَ عَن، اور اگر ہم اس کو بند کر کے لکھیں تو یہ ہو جائے گا لَنَصْفَ عَن، ٹھیک ہے، لَنَصْفَ عَن۔ تو لَنَصْفَ عَن بِالنَّاصِیَہ یہ سورہ علق میں ہے، اور وَلَيَكُونَن یہ سورہ یوسف میں ہے۔ اب ہم دوسری ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں، اس کا نام ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کی شناخت۔ میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ خود اس میں شناخت کریں۔ لَنَصْفَ عَن، لَأَكْتُبَنَّ، لَيَكُونَن، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لَيَسْجُنَنَّ، لَأُزَيِّنَنَّ، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ تلاش کریں گے۔ پھر تیسری ایکٹیویٹی کی طرف آئیں جس کا مطلب ہے صحیح یا غلط۔ اب یہاں پر آپ نے آخر میں صحیح یا غلط خود لگانا ہے، میں صرف پڑھتی جاؤں گی اور آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے۔ نون ثقیلہ ہمیشہ فعل کے آخر میں آتا ہے۔ نون ثقیلہ کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ واحد اور جمع دونوں صیغوں میں آ سکتا ہے۔ نون ثقیلہ میں ہمیشہ 2 شد ہوتی ہیں۔ لَنَنْصُرَنَّ میں نون ثقیلہ استعمال ہوا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّ کا مطلب ہے میں ضرور ضرور عذاب دوں گا۔ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ ایک ہی چیز ہے۔ نون ثقیلہ کا مطلب بھاری نون ہے، لَأَكْتُبَنَّ کا مطلب ہے میں ضرور ضرور لکھوں گا۔ نون ثقیلہ صرف قرآن میں استعمال ہوتا ہے، عام عربی میں نہیں۔ تو یہ صحیح اور غلط آپ خود چناؤ کریں۔ پھر ہم آتے ہیں یہاں پر بلینکس کی طرف کی خالی جگہیں پر کریں۔ تو نون ثقیلہ فعل کے ساتھ آتا ہے تاکہ ڈیش پیدا ہو۔ نون ثقیلہ کی علامت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ڈیش کے ساتھ آتا ہے۔ عربی زبان میں تاکید کے لیے 2 طرح کے نون آتے ہیں، ڈیش اور ڈیش۔ لَأُعَذِّبَنَّ میں نون ڈیش کا استعمال ہوا ہے، لَنَنْصُرَنَّ کا اردو میں ترجمہ ہوگا۔ قرآن میں نون خفیفہ صرف ڈیش بار آیا ہے۔ نون خفیفہ اور نون ثقیلہ میں فرق یہ ہے کہ نون خفیفہ پر ڈیش نہیں آتی۔ لَنَصْفَ عَن میں استعمال ہونے والا نون ڈیش کہلاتا ہے۔
لتبعثن کا مطلب ہے، بلکہ یہ لتبعثن یہ سننے کی وجہ سے یہ جمع میں ہو جائے گا اور آپ اس کا ترجمہ جمع میں کریں گے تو اس کا مطلب ہے سورہ یوسف میں نون خفیفہ کا استعمال آیت نمبر ڈیش میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری ایکٹیویٹی کی طرف، یا پھر سیکنڈ لاسٹ، کیونکہ آخری دو ہیں یہاں پر بلکہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی میں کی گئے ہیں. آپ نے ان کا ترجمہ نہیں کرنا بلکہ آپ کو ان کو ملانا ہے کہ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اس کے معنی کیا ہوں گے، اس کے ساتھ اس طرح جوڑنا ہے یا اس طرح جوڑنا ہے اور اس طرح جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، بہت غور کر کے صحیح سے پڑھیے گا. یہاں پر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَنُحْيِيَنَّهُ، اور حیاتی سے نکلا ہے یہ، لَنَسْأَلَنَّ لَعَذِّبَنَّ لَأَكْتُبَنَّ لَتُبْعَثُنَّ. یہ تمام الفاظ اور یہاں پر یہ تمام جملے آپ نے ان کو ان کے معنی کے ساتھ ملا دینے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ایک نئی کلاس کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.